वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सईद है और आज हम 10वीं क्लास के मुताला पाकिस्तान का आज नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। मोहम्मद ख़ान जुनेजो का दौरे हुकूमत। मोहम्मद ख़ान जुनेजो का दौरे हुकूमत जो है ये 1985 था 1988 तक रहा। ये पाकिस्तान के 10वें वज़ीर आज़म थे। हम थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड जानते हैं, इनका तारुफ जानते हैं कि ये कौन थे, कहाँ पैदा हुए। मोहम्मद ख़ान जुनेजो जो हैं 18 अगस्त 1932 सुबह सिंध के ज़िला मीरपुर ख़ास के इलाके सिंधड़ी में पैदा हुए। जहाँ का सिंधड़ी आम मशहूर है ना, ये उस इलाके में पैदा हुए। ये एक ज़मींदार के बेटे थे, लैंडलॉर्ड थे, जागीरदार ज़मींदार थे। और इन्होंने सिंध कराची से ही जो है अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद इनको शौक़ था बड़े पैमाने पर काश्तकार बनने का, एग्रीकल्चरिस्ट बनने का। तो ये फिर उसके बाद यूके चले गए। वहाँ पर जाकर आपने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग हासिल की, तरबियत हासिल की, एग्रीकल्चरिस्ट की, और उसका कोर्स किया बाकायदा तौर पर। उसके बाद जो है 1960 के शुरू में इन्होंने अपनी ज़िलाई सियासत में हिस्सा लिया और अपने ज़िले के अंदर ये मेयर मुंतखब हुए। 1962 में इन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, अब तो 3-4 मुस्लिम लीग बन गई हैं, तब एक ही मुस्लिम लीग थी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इन्होंने 1962 को ज्वाइन किया। उस वक्त अयूब खान का दौर हुकूमत था। अयूब खान ने अपनी जो काबीना बनाई उस काबीना में इनको भी शामिल कर लिया गया और यूँ 1963 में इनको जो है वफाकी वज़ीर बना दिया गया। ये एक ही वजारत थी 3 शोबों की, जिसमें वज़ीर सेहत, वज़ीर इत्तलात और लेबर, ये तीनों को मिल, अब इसकी तीनों अलग अलग वजारतें हैं, उस वक्त इसकी एक ही वजारत होती थी। तो इनको 1963 में अयूब दौर में जो है वज़ीर सेहत, लेबर और इत्तलात का मुश्तरका एक वफाकी वज़ीर बना दिया गया। उसके बाद जनवरी 1965 में अयूब खान ने दोबारा सदारती इंतखाबात करवाए और उसके बाद अपनी नई काबीना बनाई। तो उस नई काबीना में इन्होंने फिर इसको बतौर वज़ीर रेलवे रखा 1965 था 1969 के बाद 1970 के इंतखाबात हुए थे, जिसमें ये अपने हल्के से कामयाब ना हो सके और उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है बड़ी मुश्किल सूरत हाल में चला गया। बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन गया, ढाका जो था मशरक़ी पाकिस्तान। और यूँ फिर 1970 के इंतखाबात हुए 77 के भुट्टो दौर में, इसमें भी ये कामयाबी हासिल ना कर सके। और उसके बाद जब ज़िया ने पाकिस्तान की हुकूमत संभाल ली तो इन्होंने इनको 1978 में जो है फिर वज़ीर रेलवे लगा दिया और ये तकरीबन एक साल 1978 था 1979 फिर वज़ीर रेलवे दोबारा लग गए। और यहाँ तक इनका हमारा तारुफ है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का, कि उनके दौर में क्या कुछ हुआ ये कि 1973 का जो आइन था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था, ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लगाकर 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लगाकर हुकूमत संभाल ली और यूँ आइन को मुअत्तल कर दिया। फिर उन्होंने बाद में आइन की पार्लिमानी जो रूह थी, जिसमें पार्लियामेंट, असम्बलियाँ वगैरह का जमहूरी निज़ाम होता है, उसको जो है शदीद नुकसान पहुँचाकर उसको सदारती जो है उसमें ऑर्डिनेंस में तब्दील कर दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने पास जो है बतौर सदर बहुत सारे इख्तियारात जो हैं वो अपने पास रख लिए। इस तरह इन्होंने 1985 में मुल्क में आम इंतखाबात करवाए। ये इंतखाबात जो थे ये कौमी असम्बली के इंतखाबात थे और इनकी ख़ास बात यह है कि ये मुल्क में पहली दफ़ा गैर जमाती इंतखाबात हुए थे, नॉन पार्टी बेस, यानी कोई पार्टी की तरफ से खड़ा नहीं होगा, हर बंदा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो सकता है। उसमें कोई भी पार्टी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग या कोई और दीगर पार्टी जो है वो अपनी पार्टी के ज़रिए इलेक्शन नहीं लड़ सकती। उसमें ये कामयाब हुए और इनको 1985 में 23 मार्च 1985 को जो है कौमी असम्बली का पहला इजलास बुलवाया गया, जिसमें जो है सदर ज़ियाउल हक को जो है जनरल ज़ियाउल हक को सदर के तौर पर मुंतखब कर दिया गया। और उससे अगले रोज़ 24 मार्च 1985 को मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने पाकिस्तान के 10वें वज़ीर आज़म के तौर पर जो है वो हलफ लिया। ये थे हमारे 1985 के इंतखाबात। जैसे ही इन्होंने वज़ीर आज़म की सीट संभाली तो
اس وقت مارشل لا کو لگے ہوئے تقریباً ملک میں 8 سال ہو چکے تھے. 1977 میں یہ 77 میں مارشل لا لگایا گیا تھا، جو کہ 1985 میں اس کو 8 سال گزر چکے تھے. تو محمد خان جنیجو نے آتے ہی جو ہے اسمبلی سے، قومی اسمبلی سے، سینٹ سے اور صوبائی اسمبلیوں سے جو ہے قراردادیں پاس کروائیں، اور بالآخر جو ہے مارشل لا کو جو 30 دسمبر 1985 کو ملک سے مارشل لا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اس کے بعد جی محمد خان جنیجو بطور صدر مسلم لیگ. اب کیونکہ تمام جو پارلیمنٹ کے رکن تھے، قومی اسمبلی کے رکن تھے، وہ سارے کے سارے غیر جماعتی طور پر آزاد امیدوار منتخب آئے تھے. ان تمام ارکان کو جس طرح پارٹی میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ان کو منظم کرنے کے لیے، ان کو ایک کسی قانون کے تحت رکھنے کے لیے کسی پارٹی میں رکھنا ضروری تھا. تو ایک جو ہے پارلیمانی گروپ بنایا گیا. یہ پارلیمانی گروپ جتنے بھی پارلیمنٹ کے ارکان تھے ان پر مشتمل تھا. جنوری 1986 میں اس گروپ کا نام جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ رکھ دیا گیا، اور وزیر اعظم پاکستان محمد خان جنیجو کو جو ہے اس کا صدر بنا دیا گیا. تمام صوبائی وزیر اعلیٰ جو تھے وہ اس کے صوبائی صدر بن گئے مسلم لیگ کے. اور اس کے بعد نچلی سطح پر پورے ملک میں چھوٹے دفاتر کھولے گئے، لوگوں کو ممبر سازی کی گئی. ضلعی لیول پر، تحصیل، قصبہ، گاؤں کے لیول پر جو ہے مسلم لیگ کے دفاتر کھولے گئے، جس کو پرائمری مسلم لیگ کا نام دیا گیا، تاکہ ہماری جو تاریخی مسلم لیگ تھی اس کو دوبارہ ایک دفعہ زندہ کیا جا سکے. اس کے بعد 1986 میں غیر ملکی دورے کیے محمد خان جنیجو نے، جس میں 3 ملک جو تھے، ترکی، جرمنی اور امریکہ، ان کے بڑے کامیاب دورے کیے. اور ان ملکوں نے اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے تمام جو ترقی یافتہ اور دیگر ممالک تھے، انہوں نے جو ہے اس چیز کا خیر مقدم کیا کہ پاکستان میں دوبارہ جمہوری نظام بحال ہو گیا ہے اور مارشل لا کا خاتمہ ہو گیا ہے. اور آپ نے ان تینوں ملکوں میں جا کر جو ہے اپنے جو باہمی دلچسپی کے امور جو تھے، یہ بات ہم اکثر سنتے ہیں خبروں میں کہ باہمی دلچسپی کے امور، کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا اس بات کا کہ کیا مطلب ہے. باہم کہتے ہیں آپس میں، دلچسپی جس میں دونوں طرف سے 2 پارٹیاں ہیں یا 2 ملک ہیں یا 2 لوگ ہیں، اگر ان کو کسی دونوں لوگوں کو کسی ایک چیز میں انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، تو اسے ہم کہیں گے باہمی دلچسپی. امور کہتے ہیں امر کی جمع ہے کام کو، یعنی وہ کام جس میں دونوں ممالک جو ہے آپس میں، جس میں پاکستان امریکہ، پاکستان اور ترکی، پاکستان اور جرمنی، تو اس طرح باہمی دلچسپی امور کے جو ہے اس میں کئی باتوں کو ڈسکس کیا گیا اور کئی معاہدے بھی کیے گئے. یہ ایک کامیاب دورہ تھا محمد خان جنیجو کا. اس کے بعد محمد خان جنیجو نے پاکستان میں جو ہے ترقیاتی پروگرام کا آغاز کیا. یہ ترقیاتی پروگرام جو تھے یہ 4 طرح کے تھے. سب سے پہلے ان میں تھا 7 مرلہ ہاؤسنگ اسکیم. 1000 کے قریب جو ہے ایک ایسی جو ہے اسکیم بنائی گئی جس میں لوگوں کو گھر بنا کر دیے جانے تھے، اور جو لوگ بے گھر ہیں ان کو پناہ گاہیں دی جائیں. تو ایسے جو ہے 7 مرلہ پر مشتمل فی مکان اس حساب سے جو ہے وہ رکھے گئے. اس اسکیم کا بعد میں کچھ بھی نہ ہو سکا. جیسے یہ حکومت ختم ہوئی تو بڑا اس کا برا اینڈ ہوا اور بہت سارا ڈوب گیا. لیکن یہ ان کی طرف سے غریبوں کے لیے آغاز تھا 7 مرلہ ہاؤسنگ اسکیم. اس کے بعد تھا 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام. محمد خان جنیجو نے یہ پرسنلی ایک جو ہے پروگرام ترتیب دیا جس کا نام تھا 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام. اس میں دراصل انہوں نے 5 باتوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے پر زور دیا. سب سے پہلی بات یہ ہے پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ، ایک مضبوط اسلامی جمہوریہ ملک بنایا جائے گا. اس میں اسلامی جمہوری نظام نافذ کیا جائے گا. پاکستان کے دفاع کو، قومی دفاع کو مضبوط بنایا جائے گا. پاکستان میں غیر جانبدار جو ہے پاکستان اپنی جو خارجہ پالیسی ہے، دوسرے ملکوں سے تعلقات ہیں، وہ غیر جانبدار ہوں گے، سب کے ساتھ ایک جیسے ہوں گے. اور اس کے علاوہ ملک کے اندر جو ہے 5ویں چیز ہے اس کے اندر کہ جو معاشرتی برائیاں ہیں، رشوت کے خلاف جنگ ہے، اور اس کے علاوہ بدعنوانی ہے، اس طرح کی جو دیگر کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، ٹھیک ہے جی، ان سب کو ختم کرنے کا بھی پروگرام بنایا گیا ہے. یہ ان کے 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام تھے. اس کے بعد تعلیم شرح میں اضافے کے منصوبے بنائے گئے. ملک میں جو ہے پرائمری سطح پر، اسکول لیول پر، کالج لیول پر ایسے منصوبے بنائے گئے کہ پاکستان کی جو شرح خواندگی ہے اس میں اضافہ ہو سکے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پڑھ لکھ کر ایک باشعور ترقی یافتہ قوم بن سکے. اس کے بعد ملک کی جو اجتماعی ترقی، یعنی یہ نہیں ہے کہ ملک کا کوئی ایک خاص شہر، خاص ضلع، بس اسی پر پیسے لگائے جائیں، نہیں، بلکہ اجتماعی ترقی، پورے ملک کی ترقی کے لیے
پورے ملک میں ہر شہر میں ہر بڑے چھوٹے شہروں میں جو ہے بجٹ کے حساب سے حالات کے حساب سے پورے ملک کی ترقی کی جائے گی، نہ کہ چند مخصوص علاقوں کو ترقی دے دی جائے گی۔ اس کے بعد انہی کے دور میں جو ہے ایک 10 اپریل 1988 کو اوجڑی کیمپ جو ہے، یہ راولپنڈی کے مقام پر ایک اوجڑی کیمپ تھا، یہ دراصل ایک اسلحہ ڈیپو تھا۔ 1979 میں جو روس اور افغانستان جنگ شروع ہوئی تھی، تو اس جنگ میں جو ہے پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے جو ہے امریکہ سے بہت سارا اسلحہ وہاں منگوا کر رکھا ہوا تھا، تو وہ ایک اسلحے کا بہت بڑا ڈیپو تھا راولپنڈی کے اندر۔ 10 اپریل 1988 کو یہ اس ڈیپو میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ایک نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس میں تقریباً امریکہ کی جو اخبار نیو یارک ٹائمز ہے ان کے مطابق جو ہے تقریباً اس میں 93 لوگ جو ہے ہلاک ہو گئے تھے اور 1100 کے قریب زخمی بھی ہو گئے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تقریباً اس کے اندر 10,000 ٹن جو ہے بارود رکھا ہوا تھا جس کو آگ لگ گئی، اور یہ آگ تقریباً ایک ہفتے میں جا کر جو ہے بجھائی گئی تھی۔ اس میں بہت سارا جانی اور مالی بھی نقصان ہوا۔ ایک اور خاص بات جو آپ کی صرف دلچسپی کے لیے ہے، ہمارے جو سابقہ ایک وزیر اعظم گزرے ہیں شاہد خاقان عباسی ابھی 2018 میں، تو ان کے والد خاقان عباسی صاحب بھی وہ اسی سانے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ ایک کار میں جا رہے تھے تو اس کے اندر ایک راکٹ تھا، وہ راکٹ آ کر ان کی کار کو لگا جس سے ان کی والد کی ڈیتھ ہو گئی خاقان عباسی کی، اور ان کے ایک بھائی زاہد خاقان عباسی جو ہیں ان کے سر پہ شدید چوٹ آئی، جو قومے میں چلے گئے، اور 17 سال وہ قومے میں رہنے کے بعد 2005 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہمارے ٹاپک سے ہٹ کر ایک جنرل سی بات ہے کہ اس میں کیا کچھ نقصان ہوا تھا۔ اس کی رپورٹ جو ہے وزیر اعظم نے ایک انکوائری رپورٹ بنائی، کمیٹی بٹھائی، کمیٹی نے اپنی انکوائری کرنے کے بعد رپورٹ جو ہے وہ صدر پاکستان جناب جنرل ضیاء الحق کو وہ رپورٹ پیش کر دی گئی۔ اس کے بعد ہے جی جنیجو وزارت کی برطرفی۔ محمد خان جنیجو اور شروع سے ہی محمد خان جنیجو اور ضیاء الحق کے صدر کے درمیان جو ہیں وہ اختلافات شروع ہو گئے تھے کہ صدر ضیاء الحق کو اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں وہ آرمی کے ذریعے میرے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکیں، اور جنیجو کی طرف سے یہ تھا کہ وہ ملک کو فوج سے اور ماشاء اللہ سے پاک کر کے ایک خالصتاً جمہوری ملک بنانا چاہتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے جتنے وزیر اعظم آئے ہیں ان میں یہ ایک نہایت دیانتدار، شریف اور انتہائی نیک انسان تھے محمد خان جنیجو۔ تو وہ اپنی طرف سے اس کوشش میں تھے کہ ملک کو جو ہے وہ ماشاء اللہ سے اور فوج کے جو ٹیگ ہمارے اوپر لگ گیا، اسٹیکر لگ گیا ہے، اس سے اس کو آزادی دلوائی جائے۔ تو اس وجہ سے ان کی آپس میں کافی جو ہے چپلش چل رہی تھی۔ تو ایک دفعہ 29 مئی 1988 کو غیر ملکی دورے سے واپس آئے اور ایئرپورٹ اسلام آباد پر جو ہے محمد خان جنیجو نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اسی دن مغرب کے بعد جو ہے صدر پاکستان ضیاء الحق نے بھی پریس کانفرنس کی اپنے آرمی ہیڈ کوارٹر کے اندر، اور انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا، اور جنیجو وزارت اس طرح ختم ہو گئی جو کہ 3 سال پر محیط تھی۔ ان کی وزارت کے دوران جنیجو وزارت کے دوران ایک اور اہم واقعہ یہ ہوا کہ 1979 میں جو ہے روس اپنے خاص مقاصد لے کر اس نے افغانستان میں حملہ کر دیا۔ وہ ماہرین کہتے ہیں وہ خاص مقاصد یہ تھے کہ روس کے پاس جو سمندر ہے وہ منج میں جمع ہوا سمندر ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے بالکل، تو اس پر تجارت کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو روس کے پاس کوئی اس طرح کا پانی جس طرح چلتا ہوا پاکستان کے ساتھ جو سمندر لگتا ہے، اس طرح کا جس طرح کہتے ہیں گرم پانیوں کے ساحل، ایسا ان کے پاس ساحل نہیں تھا۔ تو ماہرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل جنگ افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد پھر پاکستان پر ہونی تھی، تو اس لیے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر اس کا جو ہے بھرپور دفاع کیا، اور اس بات کی مذمت کی کہ جنگ جو ہے نہیں ہونی چاہیے اور رشیا اپنی فوجیں یہاں سے واپس لے جائے۔ تو یہ جہاد افغانستان کہلایا، مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستان، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اس کے اندر ہوا یہ کہ 1979 میں اچانک روس نے اپنی فوجیں جو ہے افغانستان میں داخل کر دیں اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس پر جو ہے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر افغان عوام کو اور مجاہدین کا بھرپور ساتھ دیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ روس کو بڑی بری طرح اس میں شکست ہوئی۔ جہاد کا باقاعدہ آغاز ہوا 1986 تک، یعنی جنگ کو 7 سال گزر چکے تھے، تو 1986 کو روس بالکل شکست خوردہ ہو چکا تھا، تو اس نے کسی طریقے سے وہ بہانا ڈھونڈ رہا تھا کہ جنگ روکی جائے اور شرمندگی سے بچا جائے۔
تو جس کے لیے جنیوا کے مقام پر ایک 14 اپریل 1988 کو ایک معاہدہ ہوا، جس میں پاکستان، امریکہ، افغانستان اور روس کی طرف سے ایک معاہدہ کیا گیا جنگ بندی کا 1988 میں۔ اس میں محمد خان جنیدی نے بھی دستخط کیے، اور اس طرح یہ جو جہاد تھا یہ بند ہو گیا۔ لیکن اس جنگ کے دوران ہوا کیا، وہ اس جنگ کی وجہ سے، کیونکہ پاکستان کی سب سے طویل ترین جو سرحد ہے وہ لگتی ہے افغانستان کے ساتھ، تو اس جنگ کے پاکستان پر، پاکستانی معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہوئے۔ یہ جنگ جب شروع ہوئی تو تقریباً 30 لاکھ سے بھی زیادہ افغان مہاجرین جو ہے پناہ لینے کے لیے وہ پاکستان میں داخل ہو گئے، پاکستان کے بارڈر پہ آ گئے۔ پاکستان نے اس کو اپنا ایک برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے ان عوام کی دل کھول کر مدد کی، جو کہ پاکستان کے معیشت پر بہت بڑا ایک بوجھ بن گیا۔ 30 لاکھ سے زائد جو ہے، اور پاکستان نے کبھی بھی ان کو زبردستی واپس نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ ابھی بھی اس جنگ کو ختم ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں، ابھی بھی بہت سے افغان ایسے ہیں جو اس جنگ ختم ہونے کے بعد بھی ابھی تک واپس نہیں گئے۔ تو 30 لاکھ افغان مہاجر پاکستان میں اس کی آمد ہو گئی، جس پر پاکستان کی معیشت اس کا بڑا برا اثر پڑا۔ نمبر 2، اسلام اور انسانی ہمدردی۔ ایک تو افغانستان ہمارا اسلامی برادر اسلامی ملک تھا، دوسرا انسانی ہمدردی کے تحت بھی پاکستان نے افغانستان کی ہر لحاظ سے، معاشی، اخلاقی اور دفاعی ہر لحاظ سے جو ہے اس کی مدد کی۔ یہ ہمارا اسلامی اور اخلاقی بھی انسانی ہمدردی کا فرض بنتا تھا۔ پاکستان کی ایسا کرنے پر جو ہے عالمی سطح پر پذیرائی ہوئی کہ پاکستان، کیونکہ پاکستان کبھی بھی جنگ کے حق میں نہیں رہا، پاکستان نے کبھی بھی آج تک کسی بھی ملک پر جو ہے حملہ نہیں کیا، اور پاکستان نے صرف اور صرف اپنا ہمیشہ دفاع کیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جو کہ محمد خان جنیدی کا دور حکومت تھا۔ تو ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہوگا پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں۔ تو ابھی مجھے بہت سے بچوں کا فیڈ بیک آ رہا ہے، مجھے بچے کال کر رہے ہیں، رابطہ کر رہے ہیں اور مجھ سے ڈسکشن کر رہے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ اسی طرح کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی یا کہ کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس سے ہٹ کر، اس کے علاوہ، تو آپ مجھ سے جو میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، جو کہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ میرا فیس بک لنک ہے اور واٹس ایپ کا بھی اس میں نمبر دیا ہوا ہے، جی میل ایڈریس بھی ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔